अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ये था वो एतमाद, वो मोहब्बत, वो इजहार तशक्कुर जो पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों पर ईरान की जानिब से किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज एक्स पोस्ट पर लिखा कि ईरान वो पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और ईरान ने कभी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। ईरान के लिए अहम बात इस गैर कानूनी जंग के नतीजा खेज़ और देरपा ख़ात्मे की शराइत हैं जो उन पर मुसल्लत की गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट पर रद्द अमल देते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर अब्बास अराग़ची का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि पाकिस्तान उनकी वजाहत का खैर मकदम करता है। यहाँ नाज़रीन आपको अमरीकी मीडिया की इस खबर से मुतालिक भी बता देते हैं कि जिसका जिक्र ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट में किया गया है। आज ही सफ़े अव्वल के अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाइस जंगबंदी के लिए की जाने वाली मौजूदा सालिसी की कोशिशें तात्तुल का शिकार हैं। दूसरी तरफ 24 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद अमरीकी F-15 का पायलट लापता है। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों ही इसे पहले तलाश करने की कोशिशें कर रही हैं। ईरानी मीडिया का कुछ हिस्सा ये दावा कर रहा है कि अमरीकी जंगी जहाज़ के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसी दौरान BBC फारसी ने ईरानी हुक्काम के हवाले से खबर दी है कि पासदाराने इनकलाब के एक ज़ेली यूनिट और जनूबी सूबे के गवर्नर ने गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद की है। साथ ही ईरानी चैनल्स की अपने शहरियों से अमरीकी पायलट की जिंदा गिरफ्तारी और इसके लिए 67,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स के इनाम की पेशकश भी मीडिया में रिपोर्ट हुई है, आलमी मीडिया में रिपोर्ट हुई है। इसी बीच अमरीकी मीडिया में ये रिपोर्ट शाये हो रही है कि ईरानी हुदूद में मार गिराए गए अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे के एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट या रुकन की तलाश के लिए ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं। अल जज़ीरा और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी पायलट की तलाश के लिए आने वाले 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला हुआ है, जिससे हमला जख्मी हुआ है। BBC फारसी के ही मुताबिक दूसरे पायलट को रेस्क्यू किए जाने के दावों को जनूबी ईरानी सूबे के गवर्नर ने मुस्तरद करते हुए इसे दुश्मन की स्ट्रैटेजी करार दिया है। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC के साथ इंटरव्यू में ईरान में लापता फौजी से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हसास और फौजी मामला करार देते हुए तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अमरीकी लड़ाका जेट के गिराए जाने का वाकया ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को मुतासर नहीं करेगा। ये मुज़ाकरात कहाँ, किसके जरिए और किन निकात पर हो रहे हैं, ये सदर ट्रंप ने वाजे नहीं किया। अलबत्ता ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारिस ने एक बाखबर ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को ईरान के साथ 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की, जिसके जवाब दिए बगैर ईरान ने अपने हमले जारी रखे। ज़राए के हवाले से ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि जंगबंदी की अमरीकी पेशकश जंग में अमरीकी अफवाज को दरपेश चैलेंजेस के बाद सामने आई है। जंग में अमरीकी चैलेंजेस और नुकसानात की बात करें तो अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मार्च के आगाज में कांग्रेस को बताया था कि जंग के पहले 6 दिनों में 11.3 अरब डॉलर्स की लागत आई है, जबकि जंग से होने वाले माशी नुकसान पर नजर रखने वाले आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान जंग से अमरीका को रोजाना तकरीबन 2 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। दिफाई साजो सामान और अफरादी क़ुव्वत की सूरत में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाए तो पेंटागन के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान अब तक 13 अहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 365 अहलकार जख्मी हैं। अमरीकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन द इंटरसेप्ट का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता में अपने जानी नुकसानात को छुपा रही है और वहाँ हलाक और जख्मी अहलकारों की तादाद सरकारी आदाद शुमार से कई ज़्यादा है। 2 दिन पहले ईरानी फौज ने जंग के दौरान 508 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया था। ईरानी हुक्काम 28 फरवरी से शुरू की गई अमरीकी और इसराइली जंग के दौरान अमरीका के जदीद और महंगे तरीन 2 F-35 जंगी तैयारों को तबाह करने का दावा कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 16 अमरीकी जंगी जहाज और दीगर तैयारे तबाह हो चुके हैं, जबकि CNN का कहना है कि ईरान जंग में अमरीका को अब तक F-15, A-10, KC-135, E-3 और F-35 जंगी तैयारों समेत 7 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा है।
امریکی فضائیہ کو ہونے والا یہ نقصان بہت بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکی فضائیہ کا کسی جنگ میں تباہ ہونے والا جو آخری طیارہ تھا وہ A-10 تھا، جو 2003 میں عراق جنگ کے دوران عراقی فورسز کا نشانہ بنا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ ان کی جانب سے ایران کو دیا جانے والا 10 دن کا جو وقت تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی مہمان ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، تہران سے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب ہم اسی سارے سیناریو پر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، 48 گھنٹے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں، ایران فیصلہ کر لے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، ادروائز قیامت ٹوٹ پڑے گی ایران پر۔ کس طرح سے دیکھ رہا ہے ایران اس اسٹیٹمنٹ کو؟ جی، یہ 48 گھنٹے کا جو فگر ہے نا، اس کو تو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں پہلے بھی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، تو اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم پوری رجیم چینج کر دیں گے، ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، ایران کو کئی حصے بکروں میں تقسیم کر دیں گے اور باہر سے علیحدگی پسند قوتیں آئیں گی اور پوری کی پوری رجیم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح کے دعوے، گیدڑ بھپکیاں اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلند بانگ قسم کے جو دعوے ہیں، وہ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہیں اور یہ دوسری تیسری دفعہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ تو ایرانی قوم کے اندر تو دیکھیں ہر چیز کے لیے آمادگی ہے، یہاں کے حکام بھی، یہاں کے عوام بھی پچھلے 30-32 دنوں سے سب کچھ سہ رہے ہیں، ساری مشکلات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جیسے پہلے جنگ لڑی ہے، برداشت کیا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کو اسٹون بھیج دیں گے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت۔ تو میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ جو کسی ملک کا سربراہ جب کسی دوسرے ملک کا جو ایک خود جس کو انٹرنیشنلی، جس کو یونائٹڈ نیشن جس ملک کو تسلیم کرتا ہو، اس ملک کی سورینٹی کے خلاف، اس کی عرضی سالمیت کے خلاف، اس کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی اس طرح اوپن بات کرتا ہے تو اس کو تو کورٹ میں لے جانا چاہیے۔ یہ آپ کی ICG ہو، ICC ہو، عالمی عدالت انصاف ہو، یونائٹڈ نیشن کے اندر ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی باتوں کو لے کے جانا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے، یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کیا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر ایک اور معاملہ یہ بھی فرمائیے، یہ جو کل سے لے کر آج تک ایک سلسلہ بنا اور پھر اس کے بعد عباس عراقچی صاحب کی جانب سے ایکس پر پیغام آ جانا، ان کی جانب سے یہ وضاحت دینا کہ انہوں نے اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا، نہ صرف یہ بلکہ پھر اس ریلی کو بھی پوسٹ کرنا کہ جہاں پر پاکستان کا نہ صرف شکریہ ادا کیا گیا بلکہ پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے، زندہ باد بھی کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور میڈیٹر، بطور ثالث، ایران مکمل طور پر پاکستان پر اعتماد کرتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایک امریکی اخبار میں چھپنے والی ہیڈ لائن کو دیکھ کے اور اس کو پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ دو تاریخی جو ایک تعلقات ہیں جس میں ثقافتی، مذہبی، دینی ہمسائیگی کے، ان کو تو 2-4 سرخیوں سے تو نہیں ختم کیا جا سکتا، یا زائنسٹ لابی درمیان میں آئے اور دو ملکوں کے درمیان جو اختلاف پیدا کرے۔ دیکھیں، جب یہ مذاکرات کی بات چلی تو اس وقت بھی فارن منسٹر عراقچی نے خود سرکاری ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ ہمارے کچھ ہمدرد ممالک ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی اور ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہاں سے ایرانی عوام نے حمایت کا اعلان کیا، جس کی آپ نے ویڈیو بھی چلائی ہے، دیکھیں اس کے اندر میں ایک تھنک ٹینک سے اس بارے میں نے پوچھا آج عراقی صاحب کے کہ انہوں نے ایک دم جو ہے یہ جو اس انداز سے وہ ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے اور ساتھ جو ہے بڑا خوبصورت جملہ بھی لکھا ہے کہ ہم ہر طرح کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ امریکی یہ پروپیگنڈا کر کے، تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، ایک تاریخ ہے۔ جو ایران کے رہبر جو شہید ہوئے ہیں، وہ میں نے خود ان کے سامنے ان کی اپنی زبان سے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی عوام کے بارے میں اتنا اچھے الفاظ سنے، احساسات میں نے محسوس کیے ہیں کہ جو یقیناً تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ تو جب ایران میں، جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو انہوں نے خود ایک جمعے کے خطبے میں باقاعدہ ان کی آواز بھر آ گئی تھی جب انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے مسلمان پاکستانی اس سیلاب میں کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ اور ابھی دیکھیں، ابھی جو نئے قائد بنے ہیں، نئے رہبر بنے ہیں، انہوں نے جو پہلا اپنا باقاعدہ
قوم کے نام نوروز کی مناسبت سے جو پیغام دیا تو اس میں بھی پاکستان کا ذکر کیا ہے. تو یہ تو یعنی پاکستان بالکل ٹھیک. تو سر کیا پھر ان قریب ہم کہہ سکتے ہیں کوئی دورہ پاسبلٹیز میں ہے ایرانی حکام کا اسلام آباد کی طرف؟ میں ایک اضافہ کرتا چلوں اس میں کہ ابھی جو پاکستان کا جو اس وقت میڈیا ہے، میں ایک تھنک ٹینک سے ابھی یہ پوچھ کے آ رہا ہوں، جب یہ راکھی صاحب کا بیان آیا تو میں نے کہا بھی یہ راکھی صاحب کے بیان کی اس وقت کی جو زمان و مکان ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور جہاں پہ ایک تاریخی حیثیت ہے دونوں ممالک کے، وہ پاکستان کے میڈیا کے بارے میں بہت ان کے اچھے الفاظ تھے کہ اس پورے 30 دنوں کے اندر پاکستان کا میڈیا بالکل ایران کے ساتھ ایک پیج پہ نظر آیا. اور آپ تو خود اس میں انوالو ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ جو میڈیا کا کردار ہے اس نے بھی بہت مؤثر رول پلے کیا. جی. اور سر اس وقت جو جنگ بندی کا معاملہ ہے وہ کہاں پر رکا ہوا ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا وزرائے خارجہ ایجپشن، ٹرکش، سعودی عرب کے پاکستان میں آئے اور پھر اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ جلد حل ہو جائے گا یا جنگ بندی کی طرف چلا جائے گا، لیکن آج دن تک اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، بلکہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مزید دھمکی آ گئی 48 گھنٹوں کی. تو رکا ہوا کہاں پر ہے معاملہ؟ دیکھیں آپ ڈپلومیسی کو سمجھتی ہیں، آپ کا ایک عالمی سیاست پہ ایک نظر ہے. دیکھیں ڈپلومیسی بیک ڈور بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سامنے بھی ہو رہی ہوتی ہے. بعض ہم صرف سامنے والے کو دیکھتے ہیں، بیک ڈور پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں پہ کون سی چیز پہنچی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک ڈور تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن ایران کا جو مطالبہ ہے نا وہ مطالبہ ایک بڑا اصولی اور حقائق کے عین مطابق، جیسے کو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کے عین مطابق کہیں، تو وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سادہ جنگ بندی تو چاہتے ہی نہیں ہے، سیز فائر تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک عدم جاریت کا ایک رزلٹ اورینٹڈ ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر مجھے ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایران میں اس وقت امریکی طیاروں کو مار گرانے کی بات ہو رہی ہے، اس پر باقاعدہ جشن بھی ہو رہا ہے. یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے اور لاپتہ پائلٹ کے حوالے سے بھی مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. سر کیا وہ ایرانی حکام کی کسٹڈی میں ہے؟ دیکھیں یہ تو اب کوئی میں بریکنگ تو نہیں دے سکتا کہ اپنی طرف سے کہہ دوں. ظاہر ہے اس کے ہمارے پاس اگر 100% جب تک یقین نہیں ہوگا تو میں تو کم از کم اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا. لیکن اس جنگ نے بہت سارے مت توڑے ہیں. ایک تو امریکن ایئر فورس کی جو قوت کا ایک بہت بڑا روب اور دبدبہ تھا وہ بھی خاک میں مل گیا. آپ دیکھیں، آپ خود بتا رہی تھی کہ طیارے سر آفیشل رپورٹس کیا ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی جب کوئی ایران کی حدود میں آتا ہے تو پھر ایرانی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، ہم تھوڑے کوئی زیادہ جانیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. پروگرام میں آپ ساتھ موجود سارے معاملے پر بات کر رہے تھے اور اسی حصے میں مجھے میرے انتہائی معزز مہمان بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ ہے پروگرام میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ میں ذرا پیٹرول والے معاملے پر آؤں جو پرسوں ہوا اور پھر اس کے بعد کل وزیر اعظم صاحب آیا 80 روپے اس پر کم کر دیے، اس سے پہلے میں ذرا یہ یو اے ای کا جو $3.5 ارب کا قرض ہے یہ واپس کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ قرض آگے بڑھانے کی جو کوششیں تھیں اب وہ مزید آگے نہیں کی جائیں گی بلال صاحب؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ کرن صاحبہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. کرن صاحبہ دیکھیے میں اس حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وزارت خزانہ اور حکومت پاکستان جتنے بھی ہمارے ایکسٹرنل فلوز ہیں، جو جتنے بھی ہمارے بیرونی آپ کہہ لیں فائنینشیل جو ہمارے فلوز ہوتے ہیں، اس کو مستقل سطح پر مانیٹر بھی کر رہی ہے، مینیج بھی کر رہی ہے. اور پاکستان کی جو بھی ایکسٹرنل ذمہ داریاں ہیں، آبلیگیشنز ہیں، وہ پاکستان فلفل کرے گا. اور جس ذمہ داری سے آپ کو یہ معاشی ٹیم زر مبادلہ کے ذخائر بھی اور اوور آل میکرو اکنامک معاملات کو مینیج کرتے ہوئے نظر آئی، اسی طرح انشاءاللہ ہم ہر اس طرح کے معاملے کو مینیج کریں گے. صحیح سر. ویسے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جس سے قرض لیا آپ اس کو واپس کر رہے ہیں. اس میں تو غالباً کچھ پرانا قرضہ بھی ہے وہ بھی واپس کر رہے ہیں ہم. لیکن سوال یہ کہ اس سے ہماری معیشت پر، ریزروز پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا نا جی، میں دیکھیے زر مبادلہ کے ذخائر بھی آپ نے 2-2.5 سال سے دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ باقی ساری معاشی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے، چادر کو مد نظر رکھتے ہوئے
آپ کے جو اور چادر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیوز اور اخراجات کا توازن، اس کے اندر آپ کا پرائمری بیلنس ہے، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، آپ کا مطلب کہ مالی جسے ہم خسارہ کہتے ہیں یا مالی بیلنس جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے امپورٹس ایکسپورٹس ریمیٹنسز ہر چیز کو اور جو آپ کے باقی بورنگ اور ری پیمنٹس ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان ساری چیزوں کا توازن رکھتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر بھی آہستہ آہستہ مستحکم کیے اور وہ بفرز بھی بنائے اور اس کا بین الاقوامی سطح پر ایک اس چیز کو ایکنالج بھی کیا گیا. تو یقیناً دیکھیے موجودہ بھی جو حالات ہیں اس کے اندر ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بھی مینجمنٹ درکار ہے تاکہ ہمارا یہ استحکام برقرار رہے بلکہ مزید مستحکم ہو. انشاءاللہ اس کو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ یہ کس طرح سے واپس کیا جائے گا؟ کیا یکمشت ہم ایک ساتھ 3.5 ارب ادا کر دیں گے یا پھر یہ دو قسطوں میں جائے گا، ایک دفعہ 2 ارب اور ایک بار پھر 1.5؟ کرن صاحبہ میں جو بات اس کے حوالے سے کر چکا ہوں کیونکہ ہر معاملے کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے تو اس لیے میں وہی بات دہرا سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو بھی ایکسٹرنل آبلیگیشنز ہیں، کمٹمنٹس ہیں، پاکستان اپنی پوری کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ایکسٹرنل فلو سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وزارت خزانہ مستقل سطح پر ممالک سے مینج ہوں گے یہ. میں نے میں آپ سے جو اس معاملے پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنی کر دی آپ نے. میں اس سے زیادہ. اچھا ایک اور بات اس پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہم دباؤ برداشت کرنے کے بجائے قرض واپس کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو یو اے ای میں ہی لاکھوں پاکستانی ورکرز ہیں، پھر ریمیٹنسز دوسرا بڑا سورس ہے ہمارے پاس، تو کیا اس پر بھی پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ کرن صاحبہ بات یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر اپنے سارے تعلقات ایک وقت میں بہتر انداز سے ایک توازن رکھا ہے اور توازن نہ صرف توازن رکھا ہے، اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنے سارے کی ریلیشن شپس کو ایک وقت میں مزید مضبوط بھی کیا، اسٹرینتھن بھی کیا ہے جی. اور چاہے میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو یا چائنا ہو، چاہے وہ گلف ممالک ہوں، سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں، رشیا ہو، آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تاریخی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ بھی اس کا آغاز ہوا ہے. تو پاکستان جی اسی طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ اور ساری پرائرٹیز کو سب سے پہلے قومی ترجیحات کو اولین رکھتے ہوئے اپنے سفارتی معاملات کو بھی مد نظر رکھے گا. اور یقیناً جو ہمارے پاکستان کے باہر مقیم جو پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کی رائٹس کا اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتی ہوں بلال صاحب، اس لیے میں اس پر زیادہ نہیں کوشش کروں گی کوریدنے کی، صرف اتنا اگر بتا سکیں کہ اپریل میں ہم پہلے کس دینے جا رہے ہیں. دیکھیے میں اس معاملے میں کرن صاحبہ میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو جتنا میں اس موضوع پہ کہہ سکتا تھا میں اتنی آپ نے بات کر دی. بالکل ٹھیک. بلال صاحب پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں. پیٹرول کے حوالے سے جو سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لوگ اسے خوش آئند بھی کہہ رہے ہیں، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ وزیر مملکت برائے خزانہ ہلال اظہر کیانی صاحب ساتھ موجود ہیں. اس حصے میں اب ہم وہ پیٹرول کے حوالے سے بات کریں گے. کل وزیر اعظم صاحب آئے، 80 روپے پیٹرول پر انہوں نے لیوی کم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد بھی جو پیٹرول پر ٹیکسز ہیں اور مختلف مارجنز ہیں اس کی مد میں 126 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں. 80 روپے لیوی ہے، 24 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے، 2.50 یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی لی جا رہی ہے اس وقت پیٹرول کے اوپر. دیکھیے کرن صاحبہ بات یہ ہے کہ مختلف چیزیں تو اس کا حصہ ہوتی ہیں، مگر سب سے پہلے میں ذرا یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان نے جس طرح پہلے دن سے سب سے پہلے تیل کی، ڈیزل کی، پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائی ہے. یہ مثالی ہے، خاص طور میں خطے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمارے ہی اس خطے میں اور ممالک کے اندر قطاریں لگی ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی ہے جہاں پہ قلت ہوئی ہے ان اشیاء کی، اور پاکستان نے الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر کے ایک تو فراہمی یقینی بنائی. اس کے بعد پاکستان نے پچھلے اس قیمت کی تبدیلی سے پہلے 3 ہفتے مستقل بین الاقوامی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافے کے باوجود پاکستان نے قیمتیں برقرار رکھی. پہلے ہی ہم نے اتنی بڑھا دی تھی نا. نہیں جی، نہیں. اس کے بعد بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے 14 مارچ کے روز بھی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ بن رہا تھا، تقریباً 50 روپے پیٹرول کا اور 75 روپے ڈیزل کا، ہم نے نہیں بڑھایا. اس کے بعد اس کے اگلے ہفتے 78 روپے پیٹرول کا اضافہ بن رہا تھا، 176 روپے ڈیزل کا بن رہا تھا، ہم نے نہیں بڑھایا. اس کے اگلے ہفتے 96 روپے، یہ 28 مارچ کا میں ذکر کر رہا ہوں، 96 روپے پیٹرول کا بڑھ رہا تھا، 204 روپے ڈیزل کا بڑھ رہا تھا، ہم نے نہیں بڑھایا. اور یہ نہ بڑھانے کے لیے حکومت نے اپنے وسائل کے اندر ہی 129 ارب روپے خرچے. بالکل میرے علم ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس تجاویز آ رہی تھی. نہیں چونکہ آپ نے بات کی، میں اس لیے یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. تو حکومت نے
نے اس کے بعد بھی اب آج بھی جب یہ قیمت تبدیل بھی ہوئی اور اس کے اندر ہم نے جہاں پہ لیوی صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرول کی لیوی 80 روپے کم کی ہے اور 80 روپے پہ آ گئی ہے, ڈیزل کی لیوی بھی ہم نے سارے سفر کے دوران صفر کی ہے. یہ جنگ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 مارچ کے روز پیٹرول کی لیوی 84 روپے تھی اور ڈیزل کی لیوی 76 روپے تھی. کیونکہ آپ کا ڈومین ہے نا بلال صاحب, تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آنسر کر سکتے ہیں. سر یہ جو 126 روپے ابھی بھی لیوی کے طور پر موجود ہے پیٹرول کے اوپر, 80 ہے 126 روپے لیوی, تمام ٹیکسز مارجن اور لیوی ملا کے 126 بنتا ہے. جی نہیں دیکھیے اس کے اندر یقیناً کسٹم ڈیوٹی اور چیزیں ہیں, مگر وہ یقیناً ایک کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کا تیل جس پہ آپ کے پورٹ پہ پہنچتا ہے یا بین الاقوامی جو قیمت ہوتی ہے, اس کے بعد مختلف کاسٹس آپ کی ٹرانسپورٹ کی, او ایم سیز کی اپنی, وہ اس کا حصہ ہے. مگر لیوی جو ہے وہ آج پیٹرول پہ 80 روپے ہے اور ڈیزل پہ 0 روپے ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھا ہوگا کہ جو پیٹرول کے اندر لیوی پہلے بڑی ہوئی تھی وہ ڈیزل میں صفر کرنے کے لیے, ڈیزل میں ختم کرنے کے لیے لیوی کیا گیا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیزل آپ کے کسان بھائی استعمال کرتے ہیں, ڈیزل پبلک ٹرانسپورٹ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے, اس لیے پہلی ترجیح یہ تھی کہ اس کو ڈیزل کو صفر کیا جائے. آج بھی پیٹرول کی لیوی کم کرنے کے علاوہ موٹر بائک کے استعمال کرنے والوں کے لیے علیحدہ سبسڈی ہے جو صوبوں کے حوالے سے, نہیں یہ اہم حصہ ہے, یہ جملہ نامکمل ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ صرف اس کی بات کریں گی تو حکومت نے 3 ہفتے پیٹرول کی قیمت روکی بھی, کل وزیر اعظم نے 80 روپے لیوی کی قیمت کم بھی کی, اور ساتھ ہی ساتھ صوبوں کے تعاون کے ساتھ موٹر سائیکلسٹ کے لیے 100 روپے فی لیٹر اب سبسڈی بھی, اس کی رجسٹریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا, ان کو دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ گڈز کے ٹرانسپورٹرز اور شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ اور ریلویز کی بھی کو بھی مختلف سبسڈی پیکیج دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے جو سب سے متوسط طبقات ہیں, بہن بھائی ہیں, جو کم سے کم متاثر. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ فرمائیے, بلاول صاحب نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت وقت سے پہلے آنا چاہتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے حکومت کا. تو یہ کیا بلاول صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے یا پھر آپ لوگ اس پر غور کر رہے ہیں تو انہوں نے تھپکی دی ہے آپ کو کہ ہم ساتھ ہوں گے؟ نہیں دیکھیے, ہم بڑے مشکور ہیں جی کہ اپنے سارے الائز کے بشمول پیپلز پارٹی جنہوں نے تعاون کیا ہے اس وقت میں, اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 اجلاس کیے جس میں فیلڈ مارشل بھی تھے, ہمارے سارے صوبائی سی ایم چیف منسٹرز بھی تھے, ہمارے الائز بھی پیپلز پارٹی بھی تھے, ایک میٹنگ پریزیڈنٹ نے کی تھی آصف علی زرداری صاحب نے. تو ہم مشکور ہیں کہ ایک اتفاق کے ساتھ یہ اوورآل جو پیکج سامنے آیا ہے اس میں صوبے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کی ایک نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی ان سبسڈیز کی بن گئی ہے, جس کا آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے بطور چیئر اجلاس کیا. تو دیکھیے ہم ان کے مشکور ہیں, اور آگے انشاءاللہ دیکھیے بجٹ کی ایک اوورآل جو تیاری ہے, بجٹ جون میں آنا ہے, تو اس کے لیے تیاری وزارت خزانہ میں شروع ہوگی, اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس کے اندر جو بھی بہتر تجاویز آ سکیں وہ لے کر اس کو اکوموڈیٹ کریں. سر یہ فرمائیں مجھے کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم ٹرم سن رہے ہیں وہ غالباً لا رہے ہیں آپ لوگ, 6 بجے تک بازار بند ہو جائیں گے, مزید اس میں کیا ہوگا اور اس کا اطلاق کب تک ہو جائے گا؟ جی دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے اس میں جو بھی اوقات میں فرق آئے گا آپ کے بازاروں کے, وہ صوبوں کے اتفاق کے ساتھ ہوگا. تو وہ ایک پروسیس ہے. آج کے اجلاس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان نے آلریڈی آج اطلاع کر دی ہے کہ انہوں نے 8 بجے تک کی قدغن مارکیٹس پہ لگا دی ہے. مقصد یہ ہے کہ بجلی کا استعمال کم ہوگا. اسی طرح باقی صوبوں کے ساتھ بھی انگیجمنٹ اسی اسٹیئرنگ کمیٹی میں جاری ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے پرائم منسٹر صاحب کے اجلاس میں ہوئے, تو انشاءاللہ سب صوبوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ جو بھی کنزرویشن ہو سکتی ہے مارکیٹس کے آورز کو کم کر کے انشاءاللہ وہ کوشش جاری رہے گی. صحیح. ایک اور بھی بات ہم سن رہے تھے, اور سوشل میڈیا صارفین اور خاص طور پر جو ارننگ کرتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس بات پر کہ غالباً کچھ ٹیکس لگانے جا رہی ہے حکومت. تو اگر اس کو آپ سادہ اور آسان لفظوں میں بتا سکیں کہ کیا اگر 1000 ویوز ہیں اس پر کچھ ٹیکس مختص کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے جی, جو بھی چینجز ہوں گی وہ بجٹ کے دوران تجاویز آپ کے سامنے آئیں گی. بجٹ کی تیاریاں اب چل رہی ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں بھی ابھی ہمارے پاس پاکستان بزنس کاؤنسل آئے ہوئے تھے اور امریکن بزنس فورم کے لوگ آئے ہوئے تھے. آگے دیگر چیمبرز کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں گے. پہلے بھی ان سے انگیجمنٹ جاری رہی ہے. تو سارے اسٹیک ہولڈر سے سارے جو ریلیونٹ فورمز ہیں اس کے اندر ہمارے انجمن تاجران بھی سب کی آواز یعنی یہ طے ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر نہیں جی, بجٹ کے جو خد و خال ہیں وہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے وہ تبھی طے نہیں, وہ تو ہو رہی, لیکن یہ طے ہو گیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں جی, ابھی میں آپ کو کوئی بھی چیز اس لیے نہیں کہنا چاہتا ڈیجیٹل پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. نہیں کوئی بھی میں اس لیے آپ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب بجٹ آئے گا تو تبھی وہ تجاویز آئے گی. بلال صاحب جو اس کی
तजावीज़ हैं वो होगा, मैकेनिज्म इसका होगा क्या यूट्यूब से या जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे राब्ता किया जाएगा, या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होंगी अमाउंट उसके ऊपर कट लगाया जाएगा? बजट की जो दीगर तजावीज़ हैं उसके ऊपर बेहतर होगा कि बजट के बाद बात करें। नहीं, बजट प्रेजेंट जब होगा तभी हतमी तौर पे फाइनल होगा, उससे पहले मेरे ख्याल से कोई भी बात करना काबिल वक्त है। सही। तो मैं बजट के जो भी खतोखाल होंगे, जब एक दफा बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा, काबीना अप्रूव कर देगी, उससे पहले आज से हमने काम शुरू कर दिए बजट पे, मगर जो भी उसके खतोखाल होंगे हम उस टाइम पे आपके सामने पेश करेंगे, आपके शो में भी हाजिर होंगे, और उसके जो भी तफसीलात पे आपके सवालात होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मखमसे का शिकार ही रहे हैं कि अवाम के ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है या नहीं लगने जा रहा है, क्योंकि जब क्लैरिटी आएगी उस वक्त ही बिलाल साहब इस बारे में जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। शफी जान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुआविन खुसूसी इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब। सबसे पहले ये फरमाइए, वज़ीर आज़म साहब ने कल 80 रुपये लेवी कम की, अगले 3 महीने तक हर महीने 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। जो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट इनको फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत की ये जो कोशिशें हैं काबिल तहसीन समझते हैं आप? सबसे पहले किरण साहब आपका शुक्रिया। जहां तक वजीर आजम की तकरीर का ताल्लुक है तो इसमें से 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाती है। पहली बात यह है कि एक दिन में 80 रुपए लीटर जो बढ़ाया गया था, जो अरबों रुपए कमाए गए हैं, वो किसके जेब में गए हैं और उसका जवाबदेह कौन होगा। और दूसरी चीज ये है कि आप मौत दिखा के बुखार के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। आपने पहले दिन आके 137 रुपए लीटर बढ़ाया, फिर आप रात को आते हैं और 80 रुपए कम कर देते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जंग की सिचुएशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। ना इंडिया में रेट बढ़ा, ना बांग्लादेश में रेट बढ़ाया गया, ना नेपाल में रेट बढ़ा। श्रीलंका IMF के प्रोग्राम में है, वहां भी रेट नहीं बढ़ा। और फिर ये कहते थे कि जी हमारे 20 जहाज आ रहे हैं, जहां जिस जहाज से पाकिस्तान का झंडा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको रास्ता दे दिया जाता है। फिर कल आपके प्रोग्राम पे ही बैरिस्टर अकील साहब ने ये बात किया है शायद, कि वो जो 20 जहाज थे उसमें सिर्फ 2 जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं, बाकी 18 जहाज कहीं और चले गए हैं। और जब आपने उनसे दरियाफ्त किया कि वो कहाँ गए हैं तो उन्होंने इसकी डिटेल्स भी नहीं दी। तो ये जो लेवी बढ़ाई जा रही है, गरीब आवाम के जेब पे डाका डाला जा रहा है। जब हमारी हुकूमत थी, आपको याद होगा जब कोविड की सिचुएशन बनी तो इमरान खान साहब ने लेवी को सिफर किया, सेल टैक्स को सिफर किया। वो सेल टैक्स 18% आज भी सिफर है। अगर वो 18% सेल टैक्स इसके साथ लगा दिया जाए तो ये पेट्रोल की प्राइसेस जो है 400 से भी ऊपर चली जाएगी और डीजल की कीमत 600 से ऊपर चली जाएगी। तो बात बड़ी वाज़ेह है। ये कहते थे कि तजुर्बेकार टीम है हमारे पास, हम इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, हम पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे बेहतर है। तो किधर गई वो तजुर्बेकार टीम, किधर गई वो तरक्की? तो आम पाकिस्तानी जो है वो पिस्ता चला जा रहा है। इस कारकर्दगी से या इन इक़दामात से मुतमईन नहीं है। अब मुझे फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक APC का भी कहा गया था ना कि जो हम ख्याल हैं सियासी जमातें उनको साथ मिलाया जाएगा, APC बुलाई जाएगी, दावत दी जाएगी तमाम जमातों को, जिसमें JUI भी होगी और जमात इस्लामी भी होगी। ये कब होगी APC? देखिए बिल्कुल APC की बात हुई है। 9 अप्रैल को हमारा जलसा है, ये उसके बाद ही इस पे आगे हम कार्रवाई करेंगे। हम अब जो हमारी हम ख्याल जमाते हैं उनको दावत भी दी जाएगी। और जो एक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से एक आम पाकिस्तानी का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है, महंगाई का एक तूफान है। अभी बिजली महंगी करने जा रहे हैं, मजीद पेट्रोल मजीद महंगाई करने का इरादा रखते हैं। इन तमाम चीजों को सामने रख के हम ख्याल इस APC में जो आप कह रहे हैं कि 9 अप्रैल के आपके जलसे के बाद होगी, इसमें JI और JUIF इनको भी दावत देंगे या इन्होंने आपको कह दिया है ये होंगे इसमें? देखिए जितनी भी हमारी हम ख्याल जमाते हैं जो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है, ये हुकूमत जो है जो ये समझते हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इस हुकूमत से जान छुटकारा हासिल करना चाहिए। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार है, तमाम लोगों को दावत दी जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वफाक में और पंजाब में हम देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है आवाम के लिए 1 महीने के, गालिबन 1 से 3 महीने के लिए, अब उनके इस हवाले से आप लोग क्या सोच रहे हैं? KPK में क्या किया जा रहा है? देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो थी किरण साहिबा, वो वाहिद हुकूमत थी जब 55 रुपए लीटर बढ़ाया गया
تو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سب سے بڑا ریلیف پیکج خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس وقت دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو موٹر سائیکل سواروں کے لیے 1100 روپے ایک مہینے اور 1100 روپے دوسرے مہینے دیے, تاکہ جو 55 روپے کا جو بڑھایا گیا تھا وہ بوجھ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی, اور اس نے اٹھایا بھی. اب مزید پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ بوجھ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی, اور اس پیکج کو ہم 2 مہینوں سے آگے, اس کا ڈیٹا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. اصل میں 15 لاکھ رجسٹر موٹر سائیکل سوار ہیں. اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ بائک جو ہے وہ کسی ایک کے نام ہے تو وہ اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ کسی اور کے نام پہ ہے, تو وہ تمام تر رجسٹریشن ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کمپلیٹ کر دی ہے. ڈیجیٹل ڈیٹا ان کا ہمارے پاس آ چکا ہے, وہ اگلے ہفتے سے ان کی پیمنٹ شروع ہو جائے گی. ہم نے بی آر ٹی کے کرائے نہیں بڑھائے, بی آر ٹی جو ڈیزل ہائیبرڈ بسز ہیں ان کے کرائے ہم نے نہیں بڑھائے. اور پھر ہم نے کسان کے لیے ایک پیکج لے کے آئے, کیونکہ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے, تو وہاں پہ بھی تاشر کے لیے جو ہے وہ ڈیزل یوز ہوگا. وہ جو اضافی بوجھ ہے ڈیزل کا وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. اور یہ جو ہمارے سٹیپس تھے موٹر سائیکل سواروں والا اور کسان والا, یہ فیڈرل حکومت اور سندھ حکومت اس کو کاپی کر رہی ہے, اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی بھی ہے. صحیح. اور 1100 ارب والا جو آپ کا پیکج ہے 2 مہینے کے لیے جو تھا 1100 روپے پر پرسن جو تھا, وہ اب آپ 2 مہینے کے بعد مزید اس کو بڑھا رہے ہیں؟ جی بالکل, اگر پیٹرول کی پرائسز یہیں رہی یا پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوا تو اس کو ہم بڑھائیں گے. اس کو ہم 2 سے 4 مہینے پہ لے کے جائیں گے. صحیح. اور ایک اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سن رہے ہیں ہم, وہ غالباً حکومت کی جانب سے کیا جانا ہے ابھی, جس میں مارکیٹس کو جلدی بند کر دینا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر تجاویز بھی ہیں. اس پر کے پی کے حکومت کیا کر رہی ہے؟ بالکل, جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی, سہیل آفریدی صاحب اس میٹنگ میں شریک تھے. سہیل آفریدی صاحب نے بڑے کھل کے اپنی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی سامنے رکھی, اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے جب آیا تھا تو عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ بڑی کامیاب تھی, پوری دنیا اس کی متعارف تھی. تو سمارٹ لاک ڈاؤن سے غریب کا چولہا بجھے گا, سمارٹ لاک ڈاؤن سے غریب پہ مزید بوجھ بڑھے گا. تو ہم ایسی کسی پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ہم سپورٹ دیں گے جو عام آدمی کے خلاف ہو. عام آدمی پہ مزید بوجھ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت مزید اس پہ بوجھ ڈالے. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. ایک اور بھی اہم معاملہ ہے, شفیع فرمائیے, کہ مراد سعید صاحب کی جو نشست خالی ہوئی اس پر اب 23 اپریل کو الیکشن ہونا ہے, تو نشست کے لیے کون ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار؟ دیکھیں 23 اپریل کو الیکشن ہونا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کل منڈے سے ہمارے جو کارکنان ہیں وہ سینٹ کے لیے اپنے کاغذات بھی جمع کر رہے ہیں, اور ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی. وہ فیصلہ کرے گی کہ سینٹ کا ٹکٹ کس کو دیا جائے. اس کے سامنے تمام کو بلایا جائے گا, ان کا انٹرویو ہوگا, اور وہی فیصلہ کرے گی. اور عرفان سلیم صاحب سے جو پارٹی نے وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوگا اس بار؟ عرفان سلیم صاحب بھی اسی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے, وہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. عرفان سلیم صاحب بھی منڈے کو اپنے کاغذات جمع کریں گے, اور وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے انٹرویو کے لیے. اور ان کے ہمراہ باقی جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, فیض الرحمان صاحب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں سارے جو ہے منڈے کو اپنے کاغذات جمع کرنا شروع کر دیں گے, اور پارلیمنٹری بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گی تمام ایم پی ایز اسی کو ووٹ دیں گے. صحیح. اور یہ کتنے امیدوار ہیں شفیع صاحب؟ ابھی تقریباً جو لسٹ یا جو ہم سے رابطے میں ہیں وہ تو 6 سے 7 لوگ ہیں. اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور سارے تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. عرفان سلیم صاحب ہو, فیض الرحمان صاحب ہو, یا پھر دیگر ہمارے سجاد بنگش صاحب ہو, یا وقاص اور رغزئی صاحب ہو, یہ تمام جو ہے کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ سب جو ہے اپنے کاغذات جمع کریں گے, پارلیمنٹری بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے. پارلیمنٹری بورڈ ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ٹکٹ کس کارکن کو ایوارڈ کیا جائے, اور جس کو ایوارڈ دیا جائے گا اس کو کامیاب کرایا جائے گا. صحیح. اچھا, یہ بھی فیصلہ کیا پارٹی میں ہو گیا ہے کہ کسی بڑے سرمایہ دار کو, کسی کاروباری شخصیت کو, کسی بڑے نام کو نہیں, بلکہ انٹرویو کے بعد یا کارکن کو, عام کارکن کو ٹکٹ دیا جائے گا, یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے؟ نہیں, یہ تو پارلیمنٹری بورڈ ہی فیصلہ کرے گی کہ کس کارکن کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے. یہ جو ثوابدید ہے, جو جب انٹرویوز ہوں گے تو تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. پارلیمنٹری بورڈ کا نوٹیفیکیشن بھی کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا.
جب وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو تمام کینڈیڈیٹ جو بھی خواہش مند ہے، کیونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے، ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے کا سینٹ میں ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہو، ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہو یا سینٹ کا الیکشن لڑنا ہو، ہر کارکن کا حق ہے۔ تحریک انصاف کے جتنے لوگ بھی خواہش مند ہیں وہ اس پارلیمنٹری بورڈ کے سامنے جائیں گے، انٹرویوز دیں گے، اور جو بھی پارلیمنٹری بورڈ کا فیصلہ ہوگا وہ متفق کا فیصلہ سب کا ہوگا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب۔ پروگرام میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی اور جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں، اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔